सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। आज हमारे साथ एक्सक्लूसिव एक अहम गेस्ट हैं, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, कन्वीनर है MQM पाकिस्तान, सरबराह हैं। और दूसरा जो है वो ये हैं कि जी ये फेडरल मिनिस्टर हैं मौजूदा हुकूमत में, वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन। काफ़ी बड़ी ज़िम्मेदारी डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के पास है। तो हम सियासी भी गुफ्तगू करेंगे और हम जो थोड़ा सा इनकी मिनिस्ट्री के हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। अच्छा सर, मैं आ जाता हूँ एजुकेशन्स के ऊपर। एजुकेशन्स यकीनन पाकिस्तान की एजुकेशन का मैं देख रहा था कि बजट जो है वो 82 अरब है हायर एजुकेशन और एजुकेशन का मिला के 82 अरब, और 450 अरब है बेनज़ीर इनकम और एहसास प्रोग्राम। तो हम अपने नौजवानों को तालीमी याफ्ता बनाने के बजाय भिखारी बना रहे हैं सर। हाँ, क्योंकि हम एक जागीरदाराना माशरे में रहते हैं और ये जमहूरियत भी जागीरदाराना है, और वो पाकिस्तान का 75 साल निज़ाम बताता है कि सबसे ज़्यादा हिफाजत किसी की जाती तो इस निज़ाम की जाती है। और जो लोग इस निज़ाम के ख़िलाफ़ बोलते हैं तो उनको अवाम दुश्मन कहा जाता है और मुल्क दुश्मन कहा जाता है। तो ये प्रॉब्लम है, और सच्ची बात है और सच बोलना भी चाहिए कि इस वक्त तालीम के एतबार से शायद हम दुनिया में सबसे आखिरी नंबर पे हैं। और सेहत के भी सर 26 अरब है। हाँ, तालीम, अगर तालीम और शऊर बढ़ेगा तो लोग सेहत के मामलात में भी अपना ख्याल करेंगे। और ये जागीरदाराना जमहूरियत जो है जहालत पे पलती है, जबर पे पलती है। तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि स्कूल बनते हैं तो घोस्ट स्कूल में मुझे नहीं नज़र आता कि दुनिया में कहीं और ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती हो। पार्लियामेंट में जो मौजूद है, जो कानून साजी करते हैं और जो हुकूमत का हिस्सा है, उसमें 70-80% तो यही बड़ी रहे जागीरदार, सरमायादार, और यही सारे लोग मौजूद हैं। हाँ, यही है। और MQM को भी अब तक ऐसे ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि सियासत करना आसान हो जाती है। तो क्यों नहीं हुए सर? इसलिए या तो इधर आ जाएं या उधर चले जाएं। नहीं जी, उधर बीच में क्यों खड़े? नहीं, बीच में नहीं खड़े, इधर ही खड़े हैं। या क्या आपको लगता है बंदूक उठा के खड़े हो जाएं रियासत के खिलाफ? सर रियासत के खिलाफ क्यों? नहीं, उन लोगों के खिलाफ जो खड़े रहे, इस निज़ाम को खड़े रहें। जब भी तो इतने ऑपरेशन भुगते हैं, उन जैसे नहीं हुए हैं ना, ख़ानदानी सियासत को कबूल नहीं किया है ना। क्या मुश्किल थी जब MQM को जिस बंदे को भी खड़ा करे इलेक्शन जीत सकता था? तो जो MQM की आला क़यादतें थीं उनकी औलादों को भी जीता पाया जा सकता था, खड़ा करवाया जा सकता था। नहीं किया ना, और नहीं करेंगे। और एक मौरूसी सियासत भी बनाई जा सकती है। मौरूसी सियासत, ख़ानदानी हुकूमतें, कोई मुश्किल काम नहीं था। नहीं किया और नहीं होने देंगे, और इतना ही कर सकते हैं कम से कम। पाकिस्तान में ये 2-3 पार्टियां हैं, इनमें से कुछ तो जागीरदाराना माशरे के बतन से उभरी हैं। कुछ का कहना यह है कि वो नज़रियाती जमातें, जैसे मजहबी जमातें कहला लें, या अवामी नेशनल पार्टी है, लेकिन वो ख़ुद को भी नहीं बचा सकी उस ख़ानदानी क़यादतों, मौरूसी, और ना मजहबी, ना वो ना सर वो माज़रत के साथ जमात इस्लामी के बारे में तो कहा जा सकता है, सिर्फ जमात के अलावा बाकी तो दीनी जमातों में नहीं, लेकिन जमात इस्लामी को कहा जा सकता है। अच्छा सर, मैं ज़रा सा इस पे, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि IMF कहती है कि जी आप रियल इस्टेट पे टैक्स लगाएं, आप ज़राअत के इनकम पे टैक्स लगाएं, आप ट्रेडिंग पे टैक्स लगाएं, और ये इस पे टैक्स लगे अगर, और जो आपका वफाकी और सूबाई लेवल पर जो है वो टैक्स उन तमाम इनकम पे लगाया जाए, उन तमाम आमदनी पे लगाया जाए जो होती है। लेकिन सर ये होने नहीं देते। पाकिस्तान में सिंपल सा फार्मूला हो कि आप कमाएं तो टैक्स दें, आप ना कमाएं तो ये तो नहीं हो सकता। आप सब्ज़ी उगाएंगे और अरबपति हैं तो आप टैक्स नहीं देंगे। आप सोने की दुकान है और आप मुनाफा नहीं कमा रहे, आप टैक्स देंगे। ये बात करना मुल्क से गद्दारी है कि FBR ये कहती है कि जो दुकानदार होते हैं, हर शहर में दुकानदार, शहर की आबादी के जितनी दुकानें होंगी ना,
ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ 1 کروڑ لوگ نفوذ رہتے ہوں اور 2 کروڑ کے لیے دکانیں کھلی ہوئی ہوں. تو پورا لاہور شہر جو کہ متوول ہے، جس کی قوت خرید اب کراچی سے زیادہ ہے، وہ پورا لاہور کے دکاندار مل کے جتنا جی ایس ٹی دیتے ہیں اتنا لیاقت آباد دیتا ہے. تو کوئی بڑی خبر نہیں ہے یہ. کسی ٹی وی پروگرام میں نے نہیں سنی ہے. کوئی حیران نہیں ہوا، کسی کی آنکھیں نہیں پھٹ رہی کہ یہ کیا ہے. اور یہی حقیقت ہے. آپ نے اسی کو ایب نارمل چیزوں کو نارمل بنا لیا پاکستان کا. کہ یہ بات میں نے بھی اسمبلی میں بھی کہی، آپ کے پروگرام میں بھی کہتا ہوں، مجھے تو نہیں لگتا کہ پاکستان میں کوئی معاشی بحران ہے. پاکستان میں نیتوں کا بحران ہے، اور نیتوں کے بحران کو درست کیے بغیر آپ معاشی بحران درست کر ہی نہیں سکتے. لیکن پہلے آپ کے پاس ایجوکیشن بھی ہے، اور پہلے جو وزیر تھے رانا تنویر صاحب، ان سے بھی میری بات ہوئی تھی، اور اس سلسلے میں منسٹر جو ان کی جو منسٹری تھی ان کے لوگوں سے بھی میری بات ہوئی تھی. اور یہ ایک سوال ہے کہ پاکستان کا آئین ظاہر ہے آرٹیکل 2A اور 227 اس کے لحاظ سے کوئی بھی ایسا قانون نہیں بن سکتا جو قرآن و سنت سے متصادم ہو. چنانچہ یہ ایک طرح سے اسلامی کانسٹیٹیوشن کو کہا جاتا ہے. سر، ہم اپنے ایجوکیشن میں پہلی سے لے لیں یا آگے لے لیں، قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے نصاب کا حصہ کیوں نہیں بناتے؟ اگر ہم نصاب کا حصہ بنا لیں تو آپ کے جو لوگ ہیں، وہ آپ کے جو نوجوان ہیں، آپ کے جو طالب علم ہیں، جب وہ درسگاہوں سے نکلیں گے تو ان کو یہ پتہ ہوگا کہ قرآن کیا کہتا ہے. تو پھر وہ کئی قسم کی مسلکوں اور برائیوں اور بدعتوں اور یہ جعلی مولویوں جو بہت بڑی تعداد میں ہیں، جن کو عربی بھی نہیں آتی ہے، ان سے چھٹکارا ہوگا اور ایک بہترین معاشرہ ملے گا. یہ بڑا عام سوال آپ نے اٹھایا. دیکھیں، دین تو ہم سب کا سب سے بڑا اثاثہ ہے، اور قرآن کی شکل میں دین کا آئین بھی ہمارے پاس موجود ہے نا، کہ زندگی گزارنی کیسی ہے. اس کی تشریحات میں ہمارے لوگوں نے، جو کہ پیشہ ور مذہبی لوگ تھے، انہوں نے اس میں بہت زیادہ اختلافات پیدا کر دیے، جس کی وجہ سے میں آپ کی اس بات سے ایگری کروں گا کہ اگر آپ نے پہلی جماعت سے ابتدائی طور پر عربی سکھانی شروع کر دی اور بذریعہ قرآن، تو 6ٹھی جماعت تک تو آرام سے وہ قرآن ختم کر لے گا. اب 6ٹھی سے آپ 10ویں جماعت تک آپ اس کو قرآن کی تشریح اور تفسیر اور ترجمہ بھی سکھا سکتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے. تو پورا ایک مذہبی ایک طالب علم کو بنانے کے بجائے ایک سائنس، ایک ڈاکٹر، انجینئر، وہ دین کی پوری سمجھ میں رکھنے والا، وہ آپ کے معاشرے کے زیادہ کام کا ہے. اور ابھی میں دیکھ رہا تھا سر، وہ ایک بڑا ہالی ووڈ کا ایک بہت بڑا آپ کا اداکار ہے، اس نے یہ کہا کہ میں مسلمان اس لیے ہوا کہ میں نے قرآن پڑھا اور قرآن کو سمجھا. تو قرآن کے اندر ایسی چیزیں ہیں جو کسی اور کتاب میں نہیں ہے، کسی اور مذاہب میں نہیں ہے، اور مجھے سب سے زیادہ بہترین قرآن لگا، تو اس لیے میں مسلمان ہوں. جی 9/11 کے بعد یہ الٹا ہوا کام امریکہ میں اور ایون ساؤتھ امریکہ میں. لوگوں کی دلچسپی بڑھی کہ دیکھیں تو ہے کیا، اس کی جو شدت ہے اور لوگوں کا جو اس کے لیے جنون سا بھی ہے. تو اس میں خاص طور پہ امریکن جو مسلمان تھے، وہ تھے وہاں کے رہنے والے امریکن یہودی، تو انہوں نے بھی اس پہ توجہ دینی شروع کی. اور ول اسمتھ کی جو بات کر رہے ہیں، ان کا تعلق بھی افریقن امریکن سے ہے. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ دین، یہ سیاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کی خدمت کرے. آپ اسی کا ایک تقاضا مجھ سے کر رہے ہیں، لیکن ہمارے یہاں تو سیاست دین سے اپنی خدمت کرواتی ہے. اگر ہمیں ترازو کا نشان ملتا ہے سیاسی طور پر الیکشن میں، تو ہم اس کو روز عدل کا کہیں مدینے کی ریاست بنا دیتے ہیں، کہیں روز عدل بنا دیتے ہیں. چابی ملتا تھا، آپ جنت کی کنجی قرار دے دیتے ہیں. اگر آپ کو کتاب کی شکل میں تو آپ کہتے ہیں یہ قرآن ہے. تو ہمیں تو اس کتاب کو ووٹ دیا تو گویا قرآن کو ووٹ دے دیا آپ نے. ایم کیو ایم کا جو بنیادی سیاست کے نکات میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بجائے کہ دین سے اپنی سیاست کی خدمت کروائیں، جناب یہ سیاست کا پر فرض ہے کہ وہ دین کی خدمت کرے. اب آپ سیاسی بھی ہیں اور اہم ترین اس منسٹری کے. اچھا، دوسری بات ہے، یہ آپ کی بات میرا خیال ہے پہلے طے بھی ہوا تھا. ایک تو ڈیوالو ہے، پرائمری اسکول وغیرہ نچلی سطح پہ ہیں، اس کے لیے اچھے آپ نے توجہ دلائی. میں سمجھتا ہوں کہ چاروں پانچوں جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کو بھی بلایا جائے اور
وزیر تعلیم بھی صوبائی بلائے جائیں اور اس کو بیٹھ کے طے کرتے ہیں۔ ایم کیو ایم کے اوپر ذرا سا کیا گورنر صاحب جو آپ کے ہیں ٹسوری صاحب اچھا کام کیا تھا، لوگ ان کو بڑا اپریشیٹ کر رہے تھے، تو امید تھی کہ وہی آئیں گے، لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر کچھ ڈیڈ لاک ہے، تو ڈیڈ لاک کہاں ہے سر؟ دو باتیں ہیں کہ ہم نے مطالبہ تو جب پی ٹی آئی سے ہو رہا تھا اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ سندھ کے شہری علاقوں کی نمائندگی کی حیثیت سے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اے ایم کیو ایم کو آپ گورنرشپ ہمارے پاس رہی ہے، تو نہیں دیا تھا انہوں نے، پھر پی ڈی ایم سے کہا تھا انہوں نے دیا، اور بڑی مشکل سے دیا، ہم نے بہت سارے نام دیے، انہوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا، یعنی نسرین باجی جیسے نام کو بھی۔ بہرحال وہ کامران بھائی کے نام پر ایگری کر گئے تھے، تو ابھی کامران بھائی کو مجھے تو نہیں لگ رہا ہے، ابھی تو موجود ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں، اور یہ فیصلہ حکومت کو کرنا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کو، لیکن آپ کیونکہ اتحادی ہیں سر، اتحادی نہیں رائے ہماری رائے تو یہی رہی ہے کہ ایک چیز طے ہوئی ہے 1970-72 میں لسانی بل کے بعد کہ گورنر اور وزیر اعلیٰ میں سے ایک اگر دیہی علاقے کا ہوگا تو دوسرا شہری علاقے کا ہوگا، تو اب تو مقدر میں لکھ دیا آپ نے کہ وزیر اعلیٰ تو دیہی علاقے کا ہوگا، دیہی علاقے کا بھی صرف سندھی ہوگا۔ مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اگلا وزیر اعلیٰ کون آ رہا ہے، میں نے کہا کوئی سندھی آ رہا ہے۔ یہ مسئلہ کسی، لیکن یہ تو اس سیاسی جماعت کا حق ہے نا سر، وہ سندھی لائے نہیں جناب، یہ کسی اور ایک سیاسی جماعت کا ہے نا جو جیتتی ہے۔ نہیں جی، 3 دفعہ ایسا ہو چکا، 3-4 دفعہ کہ مخلوط حکومتیں بنی ہیں سندھ کے اندر، جس میں ایم کیو ایم 70% کے ساتھ سب سے بڑی جماعت رہی ہے، نہیں لا سکی نا ایم کیو ایم۔ ارباب رحیم کے بعد نہیں ارباب رحیم، لیاقت جتوئی، جام صادق مثلا، یہ ایک ایسا لگ رہا ہے فکس ہے کہ جی اگر وزیر اعلیٰ ہوگا، فکس میچ ہوتا ہے کیا؟ یہ پنجاب میں فکس کیوں نہیں ہے کہ پنجاب میں تو ساؤتھ پنجاب کا بھی آتا ہے، سینٹرل پنجاب کا بھی آتا ہے، اپر پنجاب کا بھی آتا ہے، اور خود کے پی کے میں بڑی اکثریت ہے پشتو بولنے والے کے پی کے پختونوں کی، لیکن زیادہ تر تو ہزارہ بیلٹ کے لوگ آئے ہیں، تو ہوا ہے نا۔ تو آپ کیا طے کرنا چاہ رہے ہیں، کیا بتانا چاہ رہے ہیں، کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ جو آپ ہم سے ٹیکس لیتے ہیں، میسج یہ کہ جزیہ لے رہے ہیں آپ سے، تو جناب عالی اس ملک کو بنانے میں سب سے بڑا رول ہمارا ہے۔ پھر یہ ہمارے اکابرین نے غلط یا صحیح یہ فیصلہ کیا تھا، یہ کیا ہوگا جب 1 یونٹ کے بعد کہ ابھی کراچی کو سندھ کے ساتھ شامل کر لیتے ہیں، تو ہم سے زیادہ نہ کوئی، ہم جس طرح ارادی اور اختیاری پاکستانی ہیں نا، اسی طرح ارادی اور اختیاری سندھ کے بھی ہیں ہم، تو ہمارا پورا آپ ہمیں یہ والا حق نہ دیں اور آپ ہمیں کہیں کہ ہم سندھ کے حکمرانوں کے غلام بن کے رہیں، تو نہیں چلے گا جناب عالی۔ آپ نے ہمیں کہا ہے نا کہ آپ ہمارے جیسے سندھی نہیں ہیں، تو نہیں جی نا، ہمارے پاس ڈومین ہے تو سندھ کا ہے، تو ہم ہجرت کر کے آئے مہاجر ہیں، تو مہاجروں کا پورا حق تھا کہ ان کا پورے پاکستان کی جتنی قومیتیں ہیں ان کے برابر کا حق ہے، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان اپنے بحرانوں سے نکلے گا ہی نہیں جب تک ایک پاکستانی کو برابر کا وفادار برابر یہ اوور آل ہونا چاہیے نا، پورے پاکستان میں ہونا چاہیے۔ خالد بھائی میں یہاں روکوں گا، نہیں روکے نہیں، آپ بات کاٹ رہے ہیں، بات نہ کاٹیں، پوری بات کریں آپ۔ میں روکوں گا آپ کو، ایک چھوٹے سا بریک پہ واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک جی۔ آپ کی ساری کمپین پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف چلی، الیکشن میں ہم نے دیکھا ہے، لیکن ضروری نہیں نظام زیادہ تر جاگیردارانہ نظام کے خلاف کریں گے تو ان کو لگے گا ان کے خلاف ہے، لگ رہا ہے، لیکن ہاں نام لے کے بھی کیا گیا ہے، نام لے کے اس لیے کیا گیا ہے کہ اگر 15 سال کی کارکردگی کیا میں مسلم لیگ سے مانگوں؟ نہیں ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، پھر جاگیردار وڈیرے اور پھر پیپلز پارٹی اور پھر یہ کارکردگی، لیکن سر آخر ایسا کیا ہوا کہ متحدہ قومی موومنٹ ایک اہم آئینی عہدے پہ آصف علی زرداری کو ووٹ کرتی ہے؟ خاموش بھی رہ سکتی تھی۔ نہیں خاموش کیوں رہتے؟ ایک تو بات یہ ہے کہ ہم نے تو کئی بار، اچھا اس کا مقصد یہ کہ ہم اگر حق وقت مانگ رہے ہیں تو پاکستان کی چلتے ہوئے نظام کو بھی ڈسٹرب کریں، بلیک میل بھی کریں، تو ان کو جب پیپلز پارٹی دے رہی تھی اور پاکستان مسلم لیگ دے رہی تھی، تو ہم نے اس مشکل وقت میں جو حکومت کا بیڑا ہے
اس میں ہم نے دینے ہمیشہ کردار ادا کیا آپ نے ہمیشہ ایگریمنٹ ہوا ہے، آپ نے ہمیشہ حکومت کو جمہوریت کو سپورٹ دیا سر. ہمیں یہی تو سوال آپ سے کرتے ہیں لیکن ملتا کچھ نہیں ہے سر، نہ کراچی کو ملتا ہے نہ متحدہ قومی ملک کو ملتا ہے. متحدہ قومی ملک کو اپنے لیے تو کچھ چاہیے بھی نہیں تھا. اب آپ کے پروگرام کے ذریعے میں بتا دوں کہ اس دفعہ حکومت میں کیبنٹ میں نہ بیٹھنے کا فیصلہ ایم کیو ایم کا تھا، جو تسلیم بھی کر لیا گیا تھا. پھر وہی پاکستان کی بقا، جمہوریت، مشکل وقت کے جب ملک کے وسیع تر مفاد تو جب اس کے ہمیں وہ دیے جاتے ہیں واسطے، تو جناب ہم تو بڑے مجبور قسم کے پاکستانی ہیں. ہمارے اجداد نے بنایا تھا، ہم اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. تو جمہوریت کو بچانے کے لیے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہمارے کوئی مخاصمت کی پوری تاریخ تھی نا، پی ٹی آئی کے ساتھ بھی تو شامل ہوئے تھے. لیکن کہنے دیجیے کہ بہرحال ہم نے اس والی ایم کیو ایم نے شاید نہ کرا سکے ہوں. ہم نے وقت سے 5 سال پہلے نہ صرف سینسس کرائے، کم سے کم 75 لاکھ لوگوں کو برآمد تو کروایا ہے نا. اس دفعہ اپنا مینڈیٹ بھی واپس لیا ہے سندھ کے شہری علاقوں کو، جو کہ ایک خاص ترتیب و ترکیب کی وجہ سے 2018 میں چلا گیا تھا. تو مینڈیٹ تو آپ کو اسی لیے ملا ہے کہ آپ کراچی کے مسائل کو حل کریں گے، اور آپ نے ایک بہت بڑا بیڑا اٹھایا اور بہت صحیح ہے کہ 140A کو جو ہے وہ آئینی ترمیم ہو. لیکن سر پاکستان پیپلز پارٹی والے جو کہ اصل چابی تو ان کے پاس ہے، کیونکہ آئینی عہدے وہ تو کابینہ کا حصہ نہیں. اصل چابی ان کے پاس نہیں ہے جناب، اصل فیور ان کے پاس ہے. 15 سال بڑے فیور کے ساتھ حکومت کی ہے. اصل چابی ان کے پاس نہیں ہے. اصل چابی اس بات پہ ہے کہ آپ سندھ کے لوگوں کو صحیح کاؤنٹ کریں. جب کوٹا سسٹم لگا تھا نا اسے 50 سال پہلے، تو کراچی، حیدرآباد، سکھر، یہ 3 شہر تھے جن کا 40% کوٹا بنتا تھا. نہیں، ان کی 40% آبادی تھی تقریباً. تو جناب عالی جو مائیگریشن اس 50 سال میں ہوئی ہے کراچی حیدرآباد میں ہوئی ہے، تو اس کا تو بڑھ جانا چاہیے تھا نا. 40 سے 50 تو ہو ہی جانا چاہیے تھا. سب یہ مانتے ہیں سر. ٹھیک ہے، مانتے ہیں نا. نہیں ہونے دے رہا. کون نہیں ہونے دے رہا؟ کون نہیں؟ یہی بتائیے نا آپ. کون نہیں ہونے دے رہے یہی تو بتائیں نا سر. میں تو آپ سے پوچھوں گا جب ایسا وقت بھی آیا ہوا ہو کہ پیپلز پارٹی وفاق میں نہیں ہو، تو میں تو ایک بات کہتا ہوں اور ابھی بھی کہتا رہوں گا. اب تو وفاق میں نہیں ہے سر. نہیں، ابھی نہیں ہے نا. نہ ہو، میں یہ تو کہہ رہا ہوں بھائی، چابی اسی کے پاس ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ نہیں بھی ہو جب بھی ہوتا ہے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے حالات کو اس انداز میں سندھ کے شہری علاقوں کو رکھنے میں کوئی قومی اتفاق رائے پایا جاتا ہے. سر میرا سوال ہے سر کہ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ نہیں ہے. آپ نے کہا کابینہ کا حصہ ہم اس لیے ہوئے کہ ہم سے کہا گیا کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں آپ آئیں، جمہوریت کے لیے، اس حکومت کے لیے، ملک کے لیے آئیں. تو آپ آگے بڑھ گئے. تو کیا پیپلز پارٹی نہیں آئی؟ ہاں، تو وہ ملک کے وسیع تر مفاد میں آئینی عہدے تو انہوں نے سب لے لیے. نہیں، انہوں نے پارٹی کے مفاد کو، بہرحال ملک کی مفاد پہ اچھا ضروری نہیں پیپلز پارٹی سمجھتی ہو کہ جس کو ملکی مفاد سمجھا جا رہا ہے وہی ملکی مفاد ہے. نہیں، جنرل بات تو ہوئی نا سر. نہیں، میری بات تو سن لیں نا پوری. وہ پارٹی کے مفاد کو ہی ملک کا مفاد سمجھتے ہیں. اچھا، صحیح ہے نا. تو انہوں نے پارٹی کے مفاد کو ترجیح دی ہے ملک کے مفاد سے. میں تو یہاں پہ کھڑے ہو کے یہ بولوں گا، میں نے شاید ایک بار پھر اپنے جماعتی مفاد سے، اپنے سیاسی مفاد سے زیادہ ریاست کے مفاد کو، ملک کے مفاد کو ترجیح دی ہے. یہ لوڈ خود پہ لیا ہے. گالیاں بھی اگر آئیں گی دیسی سمت میں آئیں گی تو کوئی بات نہیں. سچائی اپنا راستہ بناتی ہے، بنا رہے ہیں. پاکستان کو اگر نکلنا ہے نا مشکل سے، تو ایم کیو ایم کے ذریعے نکلے نہ نکلے، ایم کیو ایم کے طرز سیاست کے ذریعے نکل سکتی ہے. ضرور نکل سکتی ہے. لیکن سر ایک بات بتائیں کہ اب 140A جو آپ کا، اور آپ 3 رکانی ایک بڑا پوائنٹ تھا آپ کا اور بڑا سالڈ پوائنٹ ہے، ہر آدمی اس کو اپریشیٹ کرتا ہے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس پوائنٹ کو لے کے آپ آگے چلے ہیں، ایک ایسی حکومت کا اور ایک ایسے اتحاد کا حصہ ہیں جس میں آپ نے دیکھ لیا کہ کابینہ میں وہ نہیں ہے لیکن اہم آئینی عہدے ان کے پاس ہیں، نمبر ان کے اس بات کی ہے کہ وہ آپ کو مائنس کروا سکتے ہیں کہ جی اگر آپ نہ بھی حکومت میں شامل ہوں؟ میرا خیال ہے سچی کوئی بات نہیں ہے مائنس کرائے میں. تو کیوں نہیں؟ وہ تو کرا رہے تھے سر. کر دینا جی. آپ کیوں چلے گئے سر؟ کہاں؟ مثلا حکومت میں نہیں، ہم تو پھر اسی نعتوں اور تانوں کی وجہ سے چلے گئے نا. وسیع تر مفاد میں چلے گئے. تو کر دیں نا، کر دیں. اگر ہمارے بغیر تو اب ضرورت نہیں نا ہماری نمبرز کے لحاظ. نمبرز کے لحاظ سے تو نہیں ہے سر. تو ہم نے تو نہیں بولا کہ حکومت میں شامل کریں میں. تو اب آپ کو حکومت میں شامل اس لیے ظاہر ہے آپ کو کوئی زبردستی تو شامل نہیں کر سکتا ہے نا سر. ٹھیک ہے. آپ کا کنسرن تو ہے نا سر. آپ نے ایک وزارت لی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے اور وزارت بھی ملے، آپ کی بات ہوئی ہوگی. 2 باتیں کہ اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 3 جو ہم نے 3 ترامیم تجویز کی ہیں
وہ جو میں ریپیٹ بھی کر دوں آپ کو، ایک تجویز تو یہی ہے کہ جس طرح وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے اختیارات اور محکمے آئین میں درج ہیں، اسی طرح تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کے بھی اختیارات اور اس کے محکمے آئین میں درج ہوں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کو یہ آئین تحفظ دے۔ پاکستان کی عوام کو تحفظ دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بنیادی جمہوریت کو آئین تحفظ دیں جس طرح اس نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو دیا ہوا ہے۔ تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کسی حد تک جاگیردارانہ جمہوریت کا حصہ نہیں ہے، بنتی ہے، تو کسانوں کی بنتی ہے، مزدوروں کے تک پہنچتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ نیشنل فائنانس کمیشن اور پروونشل فائنانس کمیشن کو ایک دوسرے سے مشروط کیا جائے، اور آئین یہ ذمہ داری لے، وفاقی حکومت نہیں، آئین یہ ذمہ داری لے کہ وہ فارمولہ جو آئین میں درج ہے وسائل کی تقسیم کا، اس کو وہ تینوں اس فارمولے کو وفاق، صوبے اور ضلعی حکومتوں تک پہنچانے کی ذمہ داری آئین اٹھائے، حکومتیں نہ اٹھائیں۔ تو ابھی آئین نے نہیں اٹھایا 140 سر؟ نہیں جناب آئین میں 140 140 درج ہے۔ انتظامی اور مالی اختیارات صوبوں سے نیچے سطح تک جائیں، یہ تو ہے۔ لیکن ڈاکٹر دانش ابھی تو بڑے کمال کی بات کی ہے نا ابھی آپ نے، کس ملک میں یہ عیاشی اور یہ سہولت اور یہ اختیار اور یہ بدماشی الاؤ ہے کہ آئین کہ جس شق کو چاہیں آپ استعمال کریں اپنے مقاصد کے لیے؟ کیا یہ کسی پاکستان کا یا دنیا کا کوئی آئین یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ اس پہ عمل کر سکتے ہیں؟ اور یہ چوائس ہے، آپ اس پہ آپ کو آئین کے ایک ایک شق پہ عمل کرنی ہے۔ کس نے کرائی جناب؟ کسی نے نہیں کرائی نا۔ 140A بھی MQM نے ڈلوایا تھا، جو گالیاں پڑتی ہیں نا کہ آپ، اور اس پہ تو سر سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا۔ 18ویں ترمیم میں آپ بھی حصے دار تھے، 18ویں ترمیم میں اس لیے ہم حصے دار تھے۔ اب سپریم کورٹ میں ہم گئے ہیں، جماعت اسلامی نہیں گئی ہے، PTI نہیں گئی ہے، ہم گئے ہیں، اور یہ جو سپریم کورٹ سے فیصلہ لیا ہے یہ پورے پاکستان میں عمل ہوگا اس کا۔ عام کسانوں، مزدوروں، دیہاتیوں، گلیوں، محلوں تک وہ جمہوریت کے ثمرات پہنچنے کا انتظام ہم نے کروا دیا ہے۔ اب کوئی لیکن عمل درآمد تو نہیں ہوگا۔ ہاں تو کیا میں یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ میں آپ کہیں تو اگر کوئی سب سے بڑی اونچی عمارت سے کھڑے ہو کے چھلانگ مار دی جائے؟ نہیں سر، آپ اب پارلیمنٹ میں موجود ہیں اور اس حکومت کا حصہ ہیں، آپ کی آواز پوری دنیا میں جاتی ہے۔ اب کیا ہوا ہے کہ ہماری اس مستقل اور مسلسل جدوجہد کی وجہ سے کم پاکستان مسلم لیگ نون نے اس کو مکمل طور پہ ایک معاہدے کی شکل میں ہم سے تسلیم کر لیا۔ مجبور ہے بیچاری، ٹھیک ہے، اس دفعہ مجبور ہے نا، اس دفعہ مجبور ہے، اور ہو سکتا ہے یہ مجبوری وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے۔ 2/3 کی میجورٹی پھر بھی نہیں آئے گی، نہیں آئے گی، آئندہ آنے والے الیکشن تک کے لیے رکھیں، ضروری نہیں کہ میرے دور میں آ جائے۔ چلے سر، لیکن کیا سپریم کورٹ اپنے فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں کراتی ہے سر؟ جی یہ اب یہ ہمارا دوبارہ وقت آ گیا ہے، انتظار کر لیا تھا ہم نے کہ ہم سپریم کورٹ میں دوبارہ جائیں، اس پہ امپلیمنٹیشن کے لیے درخواست دیں اور مجبور کریں تمام ان وزراء اعلیٰ کو جنہوں نے اس 18ویں ترمیم جو کہ ڈیولوشن آف پاور کے لیے ہوئی تھی، ایکیومولیشن پاور ہو گیا، اس 18ویں ترمیم کے ذریعے سندھو دیش کا خواب جو ہے نا دوبارہ آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی ہے۔ تو اس میں کوئی ترمیم چاہیں گے مزید؟ 18ویں ترمیم میں کوئی ایسی بات ہے؟ کیونکہ PMLN نے تو کہا ہے سر میرے پروگرام 18ویں ترمیم میں ہم یہ نہیں کہتے کہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کریں، ہم تو کہتے ہیں اس پہ امپلیمنٹ کریں، ڈیولوشن کے لیے تھی۔ اب وفاق نے جتنا صوبے کو دینا تھا دے دیا ہے، اب صوبے سے لوکل باڈیز کو جائے، صوبے اب ضلعوں کو دیں۔ اچھا سر یہ بتائیے کہ چلیں آپ نے ٹسوری صاحب کا تو بتایا کہ وہ ابھی تک ہیں اور اس سلسلے میں آپ کی MQM کی سپورٹ ان کو حاصل ہے جی، اور دیکھتے ہیں کہ فیصلہ کیا کرتے ہیں۔ اب تو صدر کا اختیار اوپر بیٹھا ہے، حکومت کوئی اور ہے، اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ شیر کو پنجرے میں بند کر کے پاکستان پیپلز پارٹی نے چابی اپنے پاس رکھ لی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں ارسا کا ہوا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہوگا، ابھی انہوں نے کہا کہ جی PIA کی نچکاری ہوگی۔ میرا خیال ہے جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنا مقدمہ خود تحریر کر رہی ہیں کہ یہ قوم اور یہ نظام اس قابل نہیں ہے کہ پاکستان کو بچا سکے۔ بینیفیشری ہیں، ان کو پھر وہ نقصان اٹھانا پڑے گا جس کے بارے میں پھر ہم سب اس کا شکار ہوں گے۔ میں جمہوریت کو واحد اور سر اٹھایا نہیں 8 فروری 2024 کے الیکشن میں تباہی نظر آئی ہے سر،
ان بڑی بڑے وڈیرے جاگیردار سرمایہ دار گرے ہیں سر, بڑا بڑا نام گرا ہے سر. ٹھیک ہے, نظام نہیں گرا نا, نام گرا تو دوسرا آ تو گیا. نظام کیسے گرے گا سر؟ ایک جاگیردار نے دوسرے جاگیردار کو ہی گرایا ہے نا, ایسا تو نہیں ایک مزدور نے گرا دیا. نہیں, عام آدمیوں نے بھی گرا ہے سر. کہاں پہ نام لیجئے, کون سا آپ دیکھیں نا پی ٹی آئی کے عام آدمی لوگوں نے بھی تو, ایک عام کوئی وڈیرا نہیں ہے, جاگیردار نہیں ہے, کہاں پہ لائر ہے, کسی نہ کسی پنجاب کے ایریا میں نہیں اتنا مشہور ہے تو نام پتہ ہونا چاہیے نا. بھٹو صاحب کے دور میں بھٹو صاحب نے 70 میں 17% مڈل کلاس کے لوگوں کو دیا, 77 میں تو 5% کو بھی نہیں دیا. ٹھیک ہے نا, تو نہیں 70 میں تو دیا تھا اور گرا تھا اس پہ. نہیں 17 میں 17%. 77 میں تو دوبارہ آ گئے تھے سر, وہ دوبارہ آ گئے تھے وڈیرے جاگیردار سرمایہ جی دار. وہ تو بولو 17 میں تو فگر بتا رہا ہوں نا. 1970 میں بھی 17% لوگوں کو دیا تھا دیہی علاقوں سے, جو کہ وڈیرے نہیں تھے. باقی شہری علاقوں سے جہاں سے جیتنا نہیں تھا, کراچی سے کھڑا کر دیا کچھ لوگوں کو, تو آپ ان کو تو کاؤنٹ نہ کریں نا. چلیں اچھا سر, یہ بتائیں فیصل واڈا صاحب ایم کیو ایم کی طرف سے جو ہے وہ آپ کے سینٹ کے نہیں, ایم کیو ایم کی طرف سے ایم کیو ایم سپورٹ کر رہی ہے. ایم کیو ایم کے امیدوار نہیں ہیں ان کے پاس, کیونکہ ان کو پروپوزر سیکنڈرز کا چاہیے تھا, اور اس وقت جو مفاہمتی ایک ماحول ہے اس میں اتنا کیا جا سکتا ہے وہ ہم نے کر دیا ہے. اور نہیں سر, کیوں کیا سر آپ نے ایک ایسے شخص ہم نے زرداری صاحب کو بھی کیا تھا نا, آپ نے زرداری صاحب کو تو ایسا آپ نے غلط کام کر دیا تو یہ بھی کریں گے آپ؟ نہیں یہ تو کوئی دباؤ ہے سر آپ کے اوپر؟ ان کو فیصل واڈا کو کہا جاتا ہے, فیصل واڈا تک صاحب درخواست ہو سکتی ہے, دباؤ نہیں کہہ سکتے اس کو. اچھا درخواست ہے, یہ دباؤ نہیں ہے. ہاں, اور فیصل واڈا صاحب کیا اس میں آپ کے تنظیمی اختلافات بھی ہیں, سننے میں آ رہا ہے ایسا ہے سر؟ جی اس پہ آپ لوگوں سے کہتے ہیں دعا کرتے رہیں, تنظیمی اختلافات پیدا کرنے کے انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے. اچھا ایسا نہیں ہے, تو آپ ایسا مرجر بھی نہیں دیکھا ہوگا جو ہم نے کیا ہے. اچھا ووٹ, اور اسی میری موجودگی میں ہی ہوا ہے. اچھا فیصل واڈا کو ووٹ ملے گا سر؟ ووٹ کے بارے میں تو انہوں نے ہم سے نہیں تقاضا کیا. آپ صرف کہا ہے کہ آپ ان کو تائید کر دیں. جی ہاں. اچھا سننے میں آ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی آدھا کرے گی کام, آدھا آپ کریں گے, تو انہوں نے پورا بوجھ آپ پہ ڈال دیا. اچھا ہم سے تو مدد مانگی تھی, کتنی اور اتنی کی بات نہیں کی تھی. اچھا یہ چیز آپ کے سامنے ہے. حالانکہ واڈا صاحب سرداری صاحب سے ملے تھے, جھنڈا بھی پہنا, گلے بھی لگایا, اور ایک تاثر ہم تو کہہ رہے تھے زور سے گلے لگا لیں. لگ تو گئے تھے سر. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, اچھی بات ہے. لیکن آپ کو وہاں تک سر پہنچا دیا گیا کہ بھائی ان کی تائید کرو. نہیں, انہوں نے ہم سے آپ جسٹیفائی کر سکیں گے اپنے ووٹرز کو سر؟ نہیں, ووٹر ہمارے ووٹر کو جو ہے نا مسئلہ واڈا والا نہیں ہے, کیا زیادہ والا ہے. اس کی اپنی بقا کا خطرہ ہے, اس کے مستقبل کا خطرہ ہے. اس کے لیے بھی آپ صدر پاکستان کو ووٹ دے دیتے ہیں سر. ملک کے وسیع تر مفاد میں کراچی کا مفاد گیا, مہاجروں کا مفاد کیوں گیا, کراچی کا مفاد کیوں گیا؟ ہماری معاہدہ ہوا ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے. یہ کس طرح ڈائیورٹ کر رہے ہیں آپ؟ صدر کا کیا تعلق کراچی کے مفادات سے بھائی؟ صدر کا تعلق کم از کم صوبے سے تو ہے نا سر. نہیں, صوبے سے بھی نہیں ہے, صوبے میں ان کی جماعت ہے نا, تو دو چیزوں کو ملائے نا, ہم نے ایک صدر کو وہاں کر دیا ہے. مثلا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کل اگر سندھ میں ایم کیو ایم کی حکومت آتی ہے اور ایم کیو ایم کا چیئرمین جو ہے یا کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ہے, وہ اگر صدر کے عہدے میں بیٹھا ہے تو اس کا کوئی انفلوئنس نہیں ہوگا اپنے؟ ہونا نہیں چاہیے جناب, ہونا نہیں چاہیے, لیکن ہے تو نہیں. تو آپ وہ بات کریں نا, ہم تو چاہ رہے ہیں کہ نہ ہو سر. آپ تو آئیڈیولوجیکل بات کر رہے ہیں نا. تو ہم تو کریں گے, جب زرداری صاحب کا پاس آئینی عہدہ ہے تو وہ آئین کو مضبوط کریں. یہ والا کام ان سے ہم تقاضا کریں گے کہ آئین پہ آپ کی بات ہوئی سر اس سلسلے میں 140A کے حوالے سے؟ جی آپ کو کال کی تھی, انہوں نے آپ کی حمایت مانگی تھی, تو کیا آپ نے ان سے کہا کہ ہماری بھی حمایت کریں؟ بلاول بھٹو صاحب خود آئے تھے اور انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ ہم نے ان کے پاس بھیج دیا, وہ پڑھ لیں گے, ہمارے ساتھ بیٹھیں گے اور ہمیں بتا دیں گے اس پہ کیا اعتراض ہے. اب میں تو کہتا ہوں اس کو لے کے پریس کانفرنس کر دیں کہ ان کے اس بیانیے پہ ہمیں, جو ایم کیو ایم نے آئینی ترمیم کہی ہے, اس سے یہ اختلاف ہے. اس نے کہا دلوں کو مضبوط کرو, میں نہیں کر سکتا. کیونکہ آپ نے صرف کراچی کے لیے تو نہیں کہا ہے نا سر, آپ پورے پاکستان کے لیے کہا ہے. پھر وہ کیسے اختلاف کریں گے؟ لیکن ان کے لوگ ٹی وی میں بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وفاق کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے, یہ آپ کے صوبوں کا معاملہ ہے اور ہم دیکھیں گے اگر ضرورت پڑی. اول تو ہم نے بہت نہیں, دو باتیں ہیں نا, یہ کوئی ریاست, یہ آزاد ملک نہیں ہے جناب صوبے.
ٹھیک ہے, دھرتی ماں لگتا تو پاکستان ایسے ہی ہے سر. تو لگتے سے آپ تو مجھ سے وہ والا سوال کریں نا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں تو آئین اور قانون کی بات کروں گا نا. جو کراچی 65% ریونیو دے رہا ہے, 85% ریونیو دے رہا ہے. آپ پوری بات سنیں گے تو بات بنے گی نا. پہلے یہ تھے سندھ کو 97% دے رہا ہے جی, تو کسی کو فرق پڑ رہا ہے پورے پاکستان کو کراچی کے علاوہ؟ تو ہم تو کر رہے ہیں نا, باقی تو آپ تو میڈیا بھی نہیں کرتا نا پوری طرح. تو دو باتیں ہیں, ایک تو یہ کہ یہ ملک تو نہیں ہے الگ, یہ پاکستان کی آئین سے باہر ہے کوئی بھی نہیں. تو آئین کا تقاضا تو کہہ رہے ہیں ہم کہ آئین کا تقاضا ہی ہے. اور آئین میں آرٹیکل 140A میں کیا ہے؟ تو ابھی آپ نے ایک جملہ کہا ہے سر کہ جو پسند چیز ہے وہ کریں گے, جو نہیں ہوگی نہیں کریں گے. 140A موجود ہے. سرکار آپ کے سوال سے آپ کا یہ اعتراض میچ نہیں کرتا نا, وہ تو میں بتا چکا ہوں جی, کہ ان کو بتانا یہ ہے کہ یہ بتا بھی دیا 140A کی تشریح سپریم کورٹ نے بڑی تفصیل سے کر دی ہے. اس سے آپ بھاگ نہیں سکتے ہیں. اب ہم جائیں گے دوبارہ. اور اگر ڈاکٹر دانش ایوان میں آپ ہمیں گنے نا, اس کی وجہ سے ہماری گنتی کم ہو, ورنہ تو اگر سندھ کو صحیح گن لیا نہیں تو وہ تو پھر سندھ کو صحیح گن لیا تو پھر صوبے کا مطالبہ کہیں اور شفٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو کون کر رہا ہے ان کا ساتھ دے رہا ہے؟ کون سر؟ تو سوچ لیجیے نا. اسی لیے میں کہتا ہوں. میں صرف سوچوں سر؟ نہیں میں تو بول بھی, آپ لیڈر ہیں سر, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کون کر رہا ہے کہ سندھ کے اندر جو عوام کی اکثریت جس کی ہے اس کو اس کا حق نہیں مل رہا. قومی اتفاق رائے ہے نا, میں کہہ دیا ہے. اس سے زیادہ میں اپنے لوگوں میں بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا مزید بول کے. قومی اتفاق رائے, جاگیردارانہ نظام کے تمام بینیفیشریز, تمام محافظ ایک ایسی جماعت کے خلاف ہیں, چھوٹی سی جماعت جو کہ چیلنج کر رہی ہے اس پورے نظام کو, پورے نظام کو کر رہی ہو. ختم ہو جائیں گے. ایم کیو ایم اتنی ضروری تھوڑی ہے, لیکن ایم کیو ایم کے راکھ سے اور خاک سے پھر وہ چنگاریاں بلند ہوگی جو شعلہ انگیز ہو سکتی ہیں. جی میں یہاں روکوں گا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اچھا سر یہ بتائیے کہ یہ حکومت آپ کو چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے, پارلیمنٹ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے, جو معاشی بحران ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو وزراء جو پی ڈی ایم میں بھی موجود تھے, ہمیں تو کوئی چیز نظر نہیں آئی؟ دیکھیے یہ خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے اور مسئلے کے حل موجود ہیں, اور اس دفعہ بھی نہیں کیا تو سب نقصان اٹھائیں گے ایک ساتھ. اور پاکستان کا یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو وسائل دیے ہیں اس سے پورے پاکستانی مستفید ہوں. پاکستانیوں کی خوشحالی پاکستان کی خوشحالی ہے. یہ انڈیکیٹر سے بات نہ کیا کریں کہ وہ اسٹاک ایکسچینج کیا شو کر رہا ہے. عام پاکستانی پہلے سے زیادہ تعلیم یافتہ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. لیکن 49% مہنگائی سے نہیں ہے نا. پھر آپ غربت ہوتی چلی جا رہی. وہ ایک اتنے بڑے زرعی ملک میں اگر عام کھانے کی چیزیں بھی مہنگی ہیں تو آپ کی فیلئر ہے نا. تو ہم تو کبھی وزیر اعلیٰ نہ رہا ہے ہمارا, نہ وزیر اعظم رہا ہے. اس کے باوجود ان تمام مسائل پہ بولتے رہے ہیں. جن لوگوں کو لسانی جماعت کہتے ہیں نا, تو وہ اپنی لسان اور اس حقوق سے زیادہ بات نہیں کرتی. ایم کیو ایم تو کرتی رہی ہے یہ والی, اور کرتی رہے گی. ہمارے پاس بھی تھا, ہم ایک لسانی جماعت تھے نا. ہم بھی 88 میں جو ارب پتی مہاجر صنعت کار تھے ان کو دے دیتے, ٹکٹ مانگنے آئے تھے نا, نہیں دیا ہے. ایک طبقاتی جنگ لڑی ہے. ہم کہتے ہیں کہ اصل پاکستان میں دو قومیتیں ہیں, ایک حاکم اور ایک محکوم ہے. دو ہی مذاہب ہیں, ایک ظالم ہے اور دوسرا مظلوم ہے. آپ نے لسانی پاکستان میں بننے والی آخری لسانی جماعت اگر آپ کہیں گے تو ایم کیو ایم ہی تو ہے. یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ آپ کو لسانی جماعتیں نہیں لگتی؟ اے این پی لسانی جماعت نہیں ہے. ایون مذہبی جماعتیں لسانی بنیادوں پہ تقسیم ہیں. ہم نے تو آخری میں نعرہ لگایا تھا, وہ لسان بھی نہیں تھا نا جناب, وہ تو تاریخ ہے. ہجرت کرنا اور مہاجر ہونا لسان نہیں ہے, یہ تاریخ ہے. یہ ایک حق ہے بتانے کا کہ ہم ہجرت کر کے آئے ہیں اور پورے اور ارادی اور اختیاری پاکستان ہے, اور اپنا حصے کا پاکستان ساتھ لا کے آئے. ویری گڈ. اچھا سر یہ بتائیے, میں نے جو سوال کیا تھا بہت امپورٹنٹ ہے. پارلیمنٹ کتنا دیکھتے ہیں یہ جو موجودہ پارلیمنٹ ہے, جس قسم کی مشکل وقت ہے دیکھیں, اور آگ اور پانی جمع کیے ہیں.
تو ہم اپنے حصے کا سارا بوجھ جو ڈالا جا سکتا ہے ڈالیں، ہم اٹھانے کو تیار ہیں، لیکن آپ اپنی نیتیں صحیح کریں پہلے. جب تک آپ یہ میسج نہیں دیں گے کہ آپ اپنے خاندانوں کے لیے نہیں کر رہے، تو اس وقت تک پاکستان کی عوام کا اس جمہوریت پر اعتبار بڑھے گا نہیں. اور آپ کیا کیا کرنا ہے، سب پر ٹیکس لگائیے جی. سر ان کے منشور کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، کھرب پتی جو بڑے حکمران ہیں، جو صدر ہوں، وزیر اعظم ہوں، ان سے پوچھا جائے نا کہ آپ کتنا ٹیکس دے رہے ہیں. اسی طرح کوئی آپ بلینکٹ سبسڈی نہ دیں، ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں. آپ ایک ہی معیار بنائیں ٹیکس کا کہ جو بھی کما رہا ہے، جیسے بھی کما رہا ہے، وہ جو کما رہا ہے وہ ٹیکس دے گا، تو مسئلے حل ہونے شروع ہو جائیں گے. تو کیوں نہیں کرتے ہیں سر اس کے اوپر؟ آخر پاکستان کے لیے سیاست تجارت ہے، بزنس ہے، اور ہم جیسے مڈل کلاس کے لوگوں کو یہ لوگ کہتے ہیں دس از نن آف یور بزنس. اور اس سیاست میں کہ کاروبار میں ضرورت پڑتی ہے تو اپنے بچوں کے حسب و نسب کو بھی تبدیل کر دیتے ہیں. تو اچھا سر، یہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل، اس میں آپ بیٹھتے ہیں سر؟ جی میں بیٹھتا ہوں. سر مجھے بتائیے کہ کیا اس کی موجودگی میں، یہ تو بہت اچھا ایک وہ بنا ہے جس میں عسکری قیادت بھی ہے، جس میں سویلین قیادت بھی ہے، اور وہ ڈپارٹمنٹ بھی ہے، لیکن ہم نے سنا ہے کہ سر جولائی سے فروری تک جو سرمایہ کاری ہے وہ بہت کم ہوئی. تو اس کا فائدہ کیا ہے پھر سر؟ نہیں ابھی تو یہ اگر یہ یہاں پہ سر، اگر اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسلز آپ کی اس بات کو بائی فورس کرے کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی انکم جیسی بھی ہوتی ہے اس کا وہ ٹیکس لیا جائے گا، وہ یہ کہے کہ ڈاکومنٹیشن ہوگی، ٹھیک ہے، وہ یہ کہے کہ کالے دھن جو اس وقت تقریباً 80,000 ارب روپے کا یہاں پہ موجود ہے، وہ یہ کہے کہ 1100 ارب روپے کے اثاثے جن کے نام حکومت کو موجود ہیں. مجھے بات کرنی تھی، لیکن کیونکہ یہ پہلی ابتدائی وہ میٹنگ تھی، مسئلے کا حل ہم دے چکے ہیں. آپ کو کرنا ہے کہ 10 لاکھ لڑکوں کو، بچوں کو جن کی انٹر کی میتھ اور انگلش اچھی ہو، چاہے پھر وہ پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہوں آئی ٹی میں یا کسی چیز میں بھی، ان سب کو ایک عالمی معیار کا سرٹیفیکیشن کرائیں. دنیا ان کا انتظار کر رہی ہے. جب جائیں گے تو ریمیٹنس بھیجیں گے. آپ ایجوکیشن منسٹر جی میں کریں گے سر؟ جی میں نے تو آئی ٹی کے دور میں کر دیا تھا. میں نے روکا کہاں گیا؟ وزیر اعظم ہاؤس پہ روکا، رک جائے. اعظم خان نے روکا. اور کیوں روکا؟ بڑی چھچوری حرکتوں کی وجہ سے روکا کہ ان کے جو ایک دو لوگ تھے جن کی دلچسپی تھے، جو اپنے رشتہ داروں کو لے کے آ گئے مفاد سر، کہ انہوں نے وہ انتظار کر رہے تھے ہم فیل ہوں تو وہ پھر ان چیزوں کو کریں. تو یہی واحد مسئلے کا حل ہے. اب آپ دوبارہ ایجوکیشن جی اچھا ہوا یہ کہ جو میں نے تو فن لینڈ سے کی تھی معاہدہ، جو کہ آئی ٹی میں نمبر 1 کہلاتا ہے، لیکن 2019 کا تھا. تو دنیا اس سال اتنے عرصے میں بہت بڑھ گئی ہے. نئے سرے سے اس پہ کام کرنا پڑے گا کہ آج کی سر میں زیادہ ٹائم نہیں ہے، کیا اور مزید منسٹری آپ کی ہوگی سر؟ لیکن منسٹری کی بات نہیں ہے، ہمارے پاس بڑی کیپیبل ٹیم ہے اس وقت جنہوں نے ڈیلیور کیا ہے، کراچی میں بھی دکھایا ہے. آپ ہمیں ایسی وزارتیں دیں جس کے ذریعے کہ ہم پاکستان کے مقدر کو تبدیل کرنے کی پوزیشن رکھتے ہیں. حکومت آپ سے ایگری ہے مزید منسٹری آپ کو ملنی ہے کیوں کو؟ دیکھیے ہم نے مانگی نہیں تھی، لیکن انہوں نے ہم سے جو پوچھی تھی تو ہم نے بتا دیا تھا کہ کل کتنی اور منسٹری؟ 2 بات سر بالکل ٹائم نہیں ہے. بالکل ٹائم نہیں ہے نا. پی ڈی ایم کے وقت میں ہماری 7 نشستیں تھیں قومی اسمبلی میں اور 2 وزارتیں، اب تو 22 ہیں. اگر یہ فارمولہ چلنا ہے تو پھر 8 منسٹری تو کرنا 8 ہوتی ہے. اگر نہیں بننا آپ کو چھوٹی بنانی ہے تو پھر آپ کو اتنا دیں کہ ہم آپ کو مدد کر سکیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر. بہت ساری باتیں تھی، تشنہ چیزیں کلیئر ہو گئی. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.